बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एक साल कबल 19 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए लंदन रवाना हुए। उन्हें पाकिस्तान से गए एक साल से ज्यादा अरसा हो चुका, मगर इस दौरान ना तो उनका इलाज हो सका और ना ही वो वापस आ सके। अदालत उन्हें मफरूर करार दे चुकी है और तहरीक इंसाफ हुकूमत उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत देकर ओपनली खुलकर पछता रही है। दोनों नवाज शरीफ के पासपोर्ट जो मियां नवाज शरीफ है उनके पासपोर्ट की मुद्दत 16 फरवरी तक खत्म हो रही है। हुकूमत ने इनके पासपोर्ट की तजदीद करने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने खुलकर बयान दिया। लेट्स वॉच हिम। जो मैं कहता था अल्लाह ने वो पूरा किया कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। मरियम नवाज ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया देखेगी कि 3 मरतबा वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ के साथ रियासत कैसा सलूक करी है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में? वक्त इंशाअल्लाह ताला इनकी रऊनत पे खाक डालेगा और मियाँ साहब का पासपोर्ट मनसूख अगर होगा तो 22 करोड़ अवाम का जो सपोर्ट है वो है मियाँ साहब का पासपोर्ट। सारी दुनिया देखे कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ ये स्टेट जो है वो किस तरह का सलूक कर रही है। पासपोर्ट ना होने के बाद मियां नवाज शरीफ की बरतानिया में कयाम की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी, इस हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर कानून बाबर अवान ने क्या कहा, उनको भी देखिए। उनका पासपोर्ट एक्सपायर करेगा, उसके नतीजे में कैंसिल होगा, या वो पाकिस्तान में वापस आएंगे, आके वो कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जाए। दूसरा ये है कि जब उनका पासपोर्ट खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे। तो फिर इमिग्रेशन कानून के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट ये इंग्लैंड है जहां पे हर इलीगल इमिग्रेंट को वापस जाना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर वन, जिसने जो असाइलम सीकर हो। ये असाइलम सीकर नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला रह गया, वो है पाकिस्तान की अदालत में वापस आए, सरेंडर करें। इमिग्रेशन कवानीन की बात की है वजीर कानून ने, जबकि वजीर इत्तलात शिबली फराज ने तो डेट दे दी। वो कह रहे हैं 15 जनवरी से कबल नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे। उन्हें भी देखिए। इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान हर कीमत पर नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने के अज़्म का इजहार कर चुके। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानवी वजीर आजम से खुद बात करेंगे। लेट्स वॉच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। कानूनी तौर पर बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन है या नहीं, इसके लिए हमने एक बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब किया है जो हमें बताएंगे। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब बरतानिया को अच्छी तरीके से जानते हैं, बरतानवी कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं, पाकिस्तानी सियासत, बरतानी सियासत, इंटरनेशनल सियासत। सो आई थिंक बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। अ वेरी वार्म वेलकम टू चौधरी सरवर। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया है कि वजारत दाखिला नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करेगी। एक तो ये तासुर क्या जाएगा, ये तमाम बातें जो मैंने अभी आपको सुनवाई हैं ये तो एक पॉलिटिकल जागनिंग है, लेकिन एक तासुर क्या जाएगा कि एक शख्स जो बीमार है, बीमारी के इलाज के लिए गया है, हुकूमत उसका पासपोर्ट कैंसिल करे, क्या तासुर जाएगा चौधरी साहब? फरीहा, पहली बात तो ये है कि जो आपने हुकूमती राय भी सुन ली है, आपने अपोजिशन की राय भी अवाम उन्नास तक पहुंचा दी है। असल इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर बीमार थे और वो इलाज मुआवजे के लिए गए। वहाँ पर मेरी भी राय थी कि उनको फ़ौरन बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सेहत है उस पे सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि मैंने भी अपनी वॉइस जो है वो पब्लिक भी की थी कि हमें किसी किस्म की भी उनकी बैरून मुल्क भेजने पे कोई रुकावट जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद कोर्ट ने भी उनको जो है वो अलाउ कर दिया, कैबिनेट में भी ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद वो बरतानिया चले गए। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं या हुकूमत जो है बजा तौर पे ये जानने का हक रखती है कि उनका इलाज जो है वो किस स्टेज पे है,
ان کا جو میڈیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور وہ جو انفارمیشن ہے انہیں حکومت پنجاب کو بھی دینی چاہیے، انہیں ہماری کورٹس جنہوں نے ان کو الاؤ کیا تھا باہر جانے کے لیے ان کو بھی یہ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ پہنچانی چاہیے۔ جہاں تک کینسل کرنے کا تعلق ہے پاسپورٹ کو، دیکھیں جب پاسپورٹ کی میعاد جو ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو بھی شخص ہے وہ اپلائی کرتا ہے اس کی تجدید کے لیے، تو پھر حکومت وقت جو ہے اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس کی تجدید کرے یا نہ کرے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ میں نے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یا حکومت نے کا جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہوگی۔ جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے، میں ذرا برطانوی قانون پہ بھی بتائیے گا چوری صاحب کہ انلیگل امیگرنٹ کا پھر سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو برطانیہ میں پولیٹیکل اسائلم پہ گئے، ان کا پاسپورٹ جو تھا وہ اس کی میعاد ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اکثر کیسز میں تو حکومت وقت جو ہوتی ہے ان کو نیا پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں اور کبھی بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا۔ لیکن یہ چونکہ میں قانون کا ماہر تو نہیں ہوں، یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ حکومت جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو جو ہے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرے یا نیا پاسپورٹ ایشو نہ کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ قانونی ماہرین جو ہیں اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ برطانیہ سے کسی شخص کو واپس لانا جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ وہاں پر سسٹم ہے۔ اس میں لیٹس سے کہ اگر کوئی پولیٹیکل اسائلم، کیونکہ میں رائے بالکل ٹھیک طریقے سے اس وقت دے سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹینشنز کیا ہیں، کیا آیا انہوں نے اپنا جو ہے پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی وہاں پر کر دیا ہے، نہیں کیا ہے، کیونکہ نارمل سرکمسٹانسز میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر جاتا ہے ایز اے وزٹر تو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ وہاں پر قیام نہیں کر سکتا، وہ 6 مہینے کے بعد اس کو اپنے ملک واپس جانا پڑتا ہے اور اس سے بغیر دوبارہ ویزا لے کے وہاں پر جانا جو ہے وہ پڑتا ہے۔ لیکن گورنر صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل اسائلم کے لیے جاتے ہیں اس میں بہت ساری فیک اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، وہ لوگ خود ہی اپنا پاسپورٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہاں تو اگر گورنمنٹ کینسل کر دے گی تو پولیٹیکل اسائلم کی یہ جینوئن پلی نہیں بن جائے گی، آسان نہیں ہو جائے گا نواز شریف صاحب کو اپلائی کرنا پولیٹیکل اسائلم؟ جی بالکل، آپ ریا چونکہ وہاں پر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاکستانیوں نے بہت پاسپورٹ کو خود گنوا کے خود ضائع کر کے وہاں پر اسائلم کے لیے آسانی جو ہے وہاں پر پیدا کی ہے۔ تو یہ ساری قانونی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بابر عوان صاحب اور ہمارے مجھ سے زیادہ ویل انفارم ہے شیخ رشید صاحب، تو اس پہ زیادہ رائے دے سکتے ہیں، لیکن میرے اپنے خیال میں وہاں پر جو سسٹم ہے کسی کو ڈپورٹ کرنے کا، کسی کو واپس لانے کا، یہ بہت ہی لینتھی پروسیس ہے۔ وہاں پر کورٹس میں چلے جاتے ہیں، پھر اپیلیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے وہاں پر فریحہ لوگ گئے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ جو ہے کو پولیٹیکل اسائلم جینون تو میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ میں تو اپنے منسٹر مجھے یہ کہتے تھے جب میں اپنے کنسٹیچوئنٹ کا کیس ان کے پاس لے کے جاتا تھا پولیٹیکل اسائلم کا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ محمد there is no reason کہ they can't go back۔ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی چلو یہ اگر معاشی طور پر بھی آئے ہیں تو غریب لوگ ہیں، غریب ملک سے آئے ہیں، یہاں رہیں گے، پیسے کمائیں گے، they will send the money to their family۔ تو میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے تو ان کو ایمنسٹی لے دی تھی پوری اپنی جو ہماری ایشیائی کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ 2002 سے پہلے جتنے بھی لوگ برطانیہ میں گئے تھے اور ان کا وہاں پر بچے اگر وہاں پر تعلیم پڑھ رہے ہیں یا وہاں پر ان کی شادی ہو گئی ہے تو ایک تھوک کے حساب سے ایمنسٹی دے دی تھی، اس لیے کہ وہاں پر اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ لوگوں کو واپس بھیجنا جو ہے وہاں سے حکومت کے لیے بھی، جو ان کو پتا ہے کہ یہ جینوئن اسائلم سیکر نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ 6 سال وہ کیس چلتے ہیں، تو اس لیے ہزاروں لوگوں کو ایمنسٹی دی گئی تھی برطانیہ میں۔
یہ تو بڑا آپ نے اہم جو کام کیا اس کو آپ نے روشنی ڈالی ہے اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ سسٹم سم واٹ. اسی لیے جو گورنمنٹ کے ذمہ دار منسٹرز کہہ رہے ہیں وہ کچھ حیرت کا باعث ضرور ہے. پرائم منسٹر نے جب یہ کہا ہے کہ وہ جا کے برطانوی پرائم منسٹر سے ملیں گے, آپ جانتے ہیں بورس جانسن کو, وہاں پہ کافی جب نہیں تھے پرائم منسٹر تب بھی بڑی نون شخصیت تھے, آپ کے خیال سے ان کا وہ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن بات تو یہ ہے کہ پالیسی تو حکومت نے بنانی ہوتی ہے. ڈیسیجن جو ہیں, یہ جو میاں نواز شریف کا ڈیسیجن ہے یہ قانونی سے زیادہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہونا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میاں برادران اس وقت تھے اپنے سعودی عرب میں تھے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, مجھے اندر کی باتیں بھی معلوم ہے. ہاں جی, تو سعودی عرب میں تھے تو ان کو کافی پرابلمز تھیں, اور میں اس سلسلے میں پرائم منسٹر ٹونی بلیئر سے بھی ملا, جیک سٹراس وقت فارن منسٹر تھے, انٹیریئر منسٹر تھے, ان کو بھی ملا. تو وہ کافی ریلکٹنٹ تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائی ایشو کیا ہے, کیوں آپ ویزا جو ہے وہ نہیں دے رہے؟ وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر ملک رہے ہیں, فیوچر تیسری دفعہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو ٹو بی آنیسٹ وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وی ہیو اے پرابلم کہ ہمارے کچھ فرینڈلی کنٹریز شاید ناراض نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پر رول آف لا ہے, سپر پرنسپل لا ہے, لیکن اس لیول پہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں یقینی طور پر پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے. بہت آپ نے اہم بات بتائی ہے گورنر صاحب. ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ابھی آپ نے فرینڈلی کنٹریز کا ذکر کیا گورنر صاحب, اور آئی ایم ویری گلیڈ کہ یو ریز دس. کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے جیسے سعودی عرب سے لنڈن آئے تھے, اب شاید لنڈن سے سعودی عرب جانے کی ایک اٹیمپٹ ضرور ہے اس حوالے سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب کو باقاعدہ درخواست دی گئی لیکن فی الحال سعودی عرب نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی. کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہوں اس حوالے سے؟ میرے پاس اس بارے میں کوئی انتظار, کیونکہ اس لیے کہ ایشو یہ ہے کہ کسی نے بھی جب ٹریول کرنا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تو اس کے پاس پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ عمرے کے لیے وہاں پر جانا بھی چاہتے ہیں یا وہ اپنا جو ہے وہاں پر, تو اس کے لیے ایک ایشو جو ہے وہ پاسپورٹ کا ضرور ایشو جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ آئے گا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ کس ٹریول ڈاکومنٹ پہ وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں. تو یہاں اس حوالے سے جو پنجاب کی لیبز ہیں جس کے اوپر غصہ کیا کچھ منسٹرز نے, آپ گورنر ہیں پنجاب کے, جس کو وہ جعلی رپورٹ سمجھتے ہیں, کیا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے گورنر صاحب؟ دیکھیں فریحہ, آپ بہتر جانتی ہیں کہ گورنر کا رول جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل رول ہے. جو انویسٹیگیشن کرنی ہے یا اجازت دینی ہے یا رپورٹس دیکھنی ہیں یا رپورٹس پہ کیا ہوا ہے, وہ آپ کو ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمی راشد صاحبہ یا چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ جن ایشوز سے میرا تعلق نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان ایشوز کی تفصیلات جو ہیں ان میں نہ جاؤں, اس سے کہ اس میں پھر کنفلکٹ آ جاتا ہے. اس لیے میری کوشش ہے کہ جو ایشوز میرے اپنے ریمیٹ میں ہیں میں انہی کو فوکس کرتا ہوں, انہی کو ڈیل کرنے کی کوشش. اوکے, اب آ جاتے ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی کوشش ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف ہی جانا چاہیے؟ پی ڈی ایم نے ایک تحریک چلا لی, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے لیکن معاملہ بات چیت سے ہی حل ہوگا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, مجھے بتا دیں کہ دنیا کا کوئی بھی کنفلکٹ جو ہے بغیر نیگوشیشن کے حل نہیں ہوا. ہمیشہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ راؤنڈ دا ٹیبل آ کے ڈائلاگ کے ذریعے حل جو ہیں ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ وہ بیانیہ ناکام ہوگا کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عوام کا ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے نہ کریں. عوام کا یہ ایشو بالکل نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے یہ باتیں کر کے حکومت کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اس لیے
کہ عوام کا جو ایشو ہے، عوام کا ایشو مہنگائی ہے، عوام کا ایشو لا اینڈ آرڈر ہے، عوام کا ایشو غربت ہے، عوام کا ایشو بے روزگاری ہے، عوام کا ایشو مہنگائی ہے، تو اور عوام کا ایشو کرونا ہے. یہ کرونا جلد سے جلوس کر کے کرونا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی عوام کا ایشو نہیں ہے. پرائم منسٹر کا ریزگنیشن بھی عوام کا ایشو نہیں ہے. تحریک انصاف 5 سال پورے کرتی ہے نہیں کرتی، یہ بھی عوام کا ایشو نہیں ہے. تو کلیرٹی نہیں ہے. اور دوسرا، ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کا کلیرٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی اپروچ ہے بڑی کلیئر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ جو ہے لیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے. تو نون کا بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ استعفے دے دیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کا آپس میں پراپر کلیرٹی نہیں آتی، اور ان کو چاہیے کہ دیکھیں نا، حکومت کے ساتھ اگر ڈائیلاگ ہونا ہے، گرانڈ ڈائیلاگ ہونا ہے، ہاں عوام کا ایشو ہے. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جو بھی یہاں پر الیکشن کا پروسیس ہو، جو بھی الیکشن ہو، اس کو پاکستان کے 100% لوگ مانیں کہ یہ فیئر، امپارشل، کریڈیبل الیکشن ہے. لیکن ابھی میں نے چوہدری صاحب آپ کا بیان دیکھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے کیسز کے یا این آر او کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. سو آپ کا سٹانس بھی وہی ہے جو گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ لچک نہیں دکھانی. گورنمنٹ کا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے این آر او پر بات کرنی، ان کا اپنا نقصان ہے. یہ تو کسی بھی سیاسی پارٹی کو، ہر سیاسی پارٹی کو ان کا نمبر 1 دیکھیں. اب اینف از اینف. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کرپشن کے خلاف ایک ایجنڈے پہ اکاؤنٹیبلٹی کے اکٹھا ہونا. ہاں، یہ اپوزیشن کو بالکل رائٹ ہے کہنے کا کہ یہ جو احتساب ہے کراس دا بورڈ ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو وہ باتیں آئیں کریں، ٹیبل پہ آ کے کریں تاکہ ہم انشور کریں، حکومت انشور کریں. آپ سچ بولتے ہیں، I know that and I respect you for that. So آپ پھر مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ احتساب ہو رہا ہے؟ کیا احتساب صحیح ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیں، میں اس لیے اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا کیونکہ میرے پاس تو کیسز کی دیکھیں، کسی کے بارے میں خواجہ آصف کو گرفتار کیا ہے، تو جب تک میرے پاس علم نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ڈاکومنٹیشن ہے، کیا ان کے پاس پروف ہے، کس بیسس پہ انہوں نے کیا ہے، لیکن میں تو ایز اے پالیسی میکنگ انڈیویجول کی بات نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے، بلا تفریق ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بھی سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کی ساخت خود خراب ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے بھی انٹرسٹ میں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی انٹرسٹ میں ہے، یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ ہم سب اس پہ نیشنل ڈائیلاگ کریں اور فیصلہ کریں کہ بھی there will be zero tolerance on corruption. بس احتساب سب کا ہوگا، ہر ایک کا ہوگا، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہوگا. محمد علی درانی اپوزیشن کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے بہت متحرک ہیں. شہباز شریف صاحب سے جیل جا کے ملاقات کر لی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کر لی. یہ آپ لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ جا کے ملاقات کریں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں وہ؟ ہیں جی، آواز نہیں آتی. گورنمنٹ کی بیکنگ سے نہیں کر رہے وہ، اپنی انڈیویجول کوشش ہے. نہیں، میں نہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی بلیسنگ سے کر رہے ہیں، نہ میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی بلیسنگ سے نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کو کس نے یہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے شہباز شریف کے پاس اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجا ہے. سو پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کبھی ناراض ہو جاتی ہے، پھر کم ناراض ہو جاتی ہے، بالکل خوش وہ بڑے عرصے سے نہیں نظر آ رہے. چودھری شجاعت نے بھی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ بیان بازی ذرا روکیں. یہ پی ایم ایل کیو کس حد تک آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی اور بار بار ناراضگی کی سٹیٹمنٹ کیوں آتی ہے ان کی؟ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری برادران جو ہیں ہمارے اتحادی ہیں اور 2.5 سال سے ہمارے اتحادی ہیں. پرویز الہی صاحب ہماری صوبائی اسمبلی جو ہے اس کے سپیکر ہیں، لیکن اتحادیوں میں آپس میں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے تحفظات بھی ہوتے ہیں. ایک پارٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے تحفظات رہتے ہیں.
ہم ایک پارٹی میں رہ کے ایک پیج پہ نہیں رہ سکتے. کوئی پارٹی نہیں ایک پیج پہ رہ سکتی. ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد ٹوٹ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی بھی ہمارے جو ہے مسلم لیگ کاف, ان کے لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے. کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. کبھی انہوں نے بات نہیں کہی کہ ہم حکومت کو گرائیں گے. تو یہ اتحاد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2023 تک جاری رہے گا. مجھے ایک وقفہ لینا ہے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ اس کے بعد پنجاب کے حوالے سے, گورنر صاحب کے رول کے حوالے سے کچھ اہم سوالات رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. گورنر صاحب, آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ یو انڈرسٹینڈ کانسٹیٹیوشن, آپ اس سے بالکل تجاوز نہیں کرتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یو آر آلسو اے پی ٹی آئی ممبر, یو آلسو somebody جو برطانیہ چھوڑ کے پاکستان آیا بہتری کے لیے. یہ آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے, آئی بلیو یو جب آپ یہ کہتے ہیں. تو ذاتی طور پر ایک آپ واچ ڈاگ کی حیثیت سے تو دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر پنجاب کی گورننس کے مسائل بار بار میڈیا میں آئیں گے, اور کچھ میں آپ کو خود خبریں بتاتی ہوں جن کا بار بار ذکر ہو, پنجاب پولیس پہ مسلسل شکایت لگائی جاتی ہے. پنجاب اسپیکر اسمبلی نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت جو ہے وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو ایک ہفتے کی خبریں بتا رہی ہوں. لاہور میں کچرے کے ڈھیر ہیں, اس کے حوالے سے بات آ گئی. یہ مسلسل خبریں آتی ہیں, مسلسل پنجاب کے حوالے سے خبریں آتی ہیں. جو ایکسپیکٹیشن ہے تبدیلی کی وہ پوری ہوتی نہیں نظر آتی. تو آپ پہ کچھ تو پریشر ہوتا ہوگا کہ گائیڈ لائنز دیں اپنی گورنمنٹ کو. گورنر صاحب دیکھیں, پنجاب کے لوگ یقینی طور پر چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں. تھانہ کچہری کے سب سے بڑے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں, یونین کونسل لیول پہ ہوتے ہیں, تحصیل کونسل لیول پہ ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے, بلدیات ہے, اس کو مضبوط کیا جائے. لیکن کووڈ کی وجہ سے بدقسمتی سے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے ہیں. تو ہمارا تو مینیفیسٹو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ہم مضبوط کریں, ہم ان کو امپاور کریں, ہم ان کو فائنینس بھی دیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل جو ہے لوکل لیول پہ حل کرنے کی کوشش کریں. دوسرا آپ دیکھیں گے لوکل باڈی کی طرف جاتے, دیکھیں جتنی جلدی ممکن ہوا یہ کووڈ کے ایشوز جو ہی حل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے فوراً بعد جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہوں گے. اچھا, اس کے بعد آپ نے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ نے کوڑا کرکٹ کی بات کی ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہاں پر صفائی کے معاملات جو ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کانٹریکٹ جو ہے انہوں نے ٹرکش کمپنیز کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب اس کیس جو ہے وہ عدالت میں تھا جس کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں ہوگی, لیٹ ہو گئی. اب جو ہے عدالت نے فیصلے کر دیے ہیں اور اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا فوکس جو ہے لاہور کی صفائی اور لاہور کا جو کوڑا کرکٹ ہے ہوگا. اس لیے کہ لاہور جو ہے وہ کیپٹل آف پنجاب ہے اور ہر شخص جو ہے لاہور آتا ہے تو اس کی جب بہتر وہاں پر سسٹم چلتا ہے تو اس کے اثرات پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو آپ ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی کیا اچیومنٹ ہے, کیا اس میں کرٹیسزم ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر اور گورنر کو اپوائنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے. اور میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جب میری کارکردگی کو ہمیشہ وہ مانیٹر کرتے ہیں, تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو مجھے میسج آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یقینی طور پر وہ چیف منسٹر صاحب کی کارکردگی جو ہے اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے اس سے پورے طریقے سے مطمئن ہے. اس کے بعد ہمارے فریحہ مجھے ذرا بات کر لینے دیں. پھر اس کے بعد ہمارے اتحادی ہیں جو مسلم لیگ کاف والے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے یا چیف منسٹر کے حوالے سے کبھی بھی کوئی نیگیٹو بات جو ہے وہ کی ہے. اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کرنے لگے ہیں. اس کے بعد ہماری پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, ہمارے 180 سے زیادہ ہمارے ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے. تو وہ بھی ان کی کارکردگی دیکھیں, جو گورنر کا عہدہ ہے وہ اس کا تو اختیار ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ جب مرضی چاہے
اس کو اتار دے، جب مرضی چاہے کسی کو لگا دیں، لیکن جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو تو اپنی اسمبلی جو ہے اس سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا ہے. اگر وہ سمجھے کہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا تو کسی وقت بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اثر جو ہے گڈ گورننس کا، اس کے اثرات تو جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے پاس آنے ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا سے زیادہ وہ بیٹر ججز ہیں کہ کس طریقے سے پرفارمنس جو ہے ہماری حکومت کی، کیبنٹ کی. یہ جو ججمنٹ پاس کرنا ہے اس کے اوپر میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی، لیکن کیونکہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا، پی ڈی ایم میں یہ ڈسکس ہوا ہے. پنجاب ایک آپشن ہے کہ وہاں پر کوشش کی جائے، وہاں سے آغاز کیا جائے. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، کیا اس خطرے کا احساس ہے کہ پنجاب میں کسی وقت ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے؟ بالکل نہیں، پنجاب بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. بڑے کانفیڈنس سے آپ نے کہا. گورنر صاحب جو فارورڈ بلاک کا ہم ذکر سنتے تھے وہ بنا تو نہیں پی ایم ایل این میں؟ نہیں، ہم نے توجہ ہی نہیں دی. ہم تو پارٹیوں کی توڑ پھوڑ پہ یقین ہی رکھتے. ہم نے، مجھے بتا دیں کسی کو ہم نے کہا ہو کہ بھئی آ جاؤ آپ فارورڈ بلاک بناؤ، جو کسی کو میں نے کہا ہو یا کوئی ویسے کوئی آپس میں ملنے کے لیے، ویسے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو ہم ان کو ملتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ بھی ہم کبھی تصویر بھی نہیں لگاتے کہ فلاں شخص ملا. لوگ اپنے کام کے لیے آتے ہیں، اپنی پارٹیوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے. سو گورنر صاحب یہ بات تو ایک ہے سیاسی طور پر، اب ایک حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این نہیں ڈیوائیڈ ہو سکی. بہت خبریں آئیں، بہت باتیں ہوئیں، بہت افواہیں ہوئیں، لیکن جے یو آئی ایف میں سپلٹ ہو گئی ہے. یہ آگے جا کر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ایم ایل این انٹیکٹ رہے گی، جے یو آئی ایف کا مسئلہ ہوگا، یا پی ایم ایل این میں بھی آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، پی ایم ایل نون میں کسی نے ان کو توڑنے کی پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش میرے خیال میں، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کو توڑنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوچ جو ضرور ہے پی ایم ایل این میں بھی، پیپلز پارٹی میں بھی، جمعیت علماء اسلام میں بھی، جس طریقے سے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے، جس طریقے سے لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن میں حصہ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، ضمنی الیکشن میں، سینٹ میں، تو ان کی سوچ میں ہیوج ڈیفرنس ہے پارٹی ود ان دی پارٹی. تو اس لیے جب اپوزیشن کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، ان کی ویژن کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے ہم فیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ہماری حکومت کو آنے دینے والے دنوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد we will be right back. And welcome back. گورنر صاحب آپ ایک سمپل آدمی ہیں، آپ برٹش دیکھ چکے ہیں پالیٹکس، وہاں پہ بھی آپ بڑا عہدہ لے چکے ہیں. سو عہدے کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کی، خود ذاتی طور پر آپ کو شان و شوکت بھی پسند نہیں ہے. سو جو بڑی سٹیٹمنٹ سی تھی پرائم منسٹر نے کہ گورنر ہاؤس کو لائبریری بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، گرا دیں گے، یو فیل کمفرٹیبل گورنر ہاؤس میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو گورنر ہاؤس میں رہتا ہی نہیں ہوں. میں تو گورنر ہاؤس کو، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، اور گورنر ہاؤس کو ہم صرف دفتر کے لیے استعمال جو ہیں کرتے ہیں. لیکن جو ویژن تھی پرائم منسٹر کی وہ یہی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس کو پبلک کے لیے کھولیں گے، پبلک اس میں سٹیک ہولڈر ہوگی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس ہم نے ویکینڈ کے لیے کھول دیا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ہمیں بند کرنا پڑا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہوگی کہ جب آپ آئیں تو ضرور گورنر ہاؤس کو وزٹ کریں. جو ہم نے کرونا ہیروز، کووڈ-19 ہیروز وال وہاں پر بنائی ہے، وہاں پر کیفیٹیریا بنایا ہے، وہاں پر سوینئر شاپ بنائی ہے، وہاں قرآن پاک گارڈن بنایا ہے جس میں تمام پلانٹ ہم نے لگائے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اس کو 7 days a week ہم نے کھول دیا ہے. لوگ آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اپنا جو ہے سیر و تفریح کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم گورنر ہاؤس کو پراپر جو ہے، یوں ہی یہ کووڈ-19 ہوتا ہے تو پورا ایک بزنس پلان ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اور اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد جتنے بھی خرچے ہیں گورنر ہاؤس کے، اس سے اتنی آمدنی ہو جائے گی کہ وہاں کے خرچے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. سو حکومت مدت پوری کرے گی آپ کے خیال سے؟ جی میرا خیال ہے کہ اگلے الیکشن 2023 میں ہوں گے. سو ججمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے گورنر صاحب، میں نے کہا تھا ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک جو جج کرنے کے لیے بہترین طریقہ عوام ہے. عوام کیا جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کے پنجاب میں دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا پنجاب کی پولیس
کتنا وعدہ کیا آپ نے کہ ہم اس میں ریفارم کریں گے یا پٹواری سسٹم یا دیگر معاملات، ان چیزوں میں جو ریفارم ہے وہ تو شروع بھی نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں آپ نے جو انتہائی اہم ایشو ہے دیر آئے درست آئے آخر میں اٹھایا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ میں نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں جب شمولیت اختیار کی تھی تو دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے میں پی ٹی آئی میں آیا تھا۔ ایک تو جو ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا، اس میں انہوں نے اپنی پاور جو ہے نچلی سطح پہ منتقل کی تھی، پاور بھی منتقل کی تھی، فنڈز بھی منتقل کیے تھے تاکہ لوکل لوگ اپنی پرائرٹیز کے تحت جو ہے اپنے فنڈز کا اپنے علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ دوسری پولیس ریفارمز تھیں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت میرا خیال ہے ناصر درانی صاحب آئی جی تھے، تو میں جب وہاں پر جاتا تھا ایون اپوزیشن کے لوگوں سے سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اب جو ہماری پولیس ہے کے پی کے کی وہ برطانیہ سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو ڈی پولیٹیسائز کر لیا، رول آف لا لے آئے، وہاں پر جو پولیس افسر اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے ان کو ڈسمس کیا۔ تو آپ جب کسی کو سزا کا نظام نہ ہو تو پھر نہ پولیس کا نظام چل سکتا ہے نہ عوام کا نظام چل سکتا ہے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ تھانہ کچہری پولیس میں ہول سیل ریفارمز کی ضرورت ہیں، اور لوگوں کو جس طریقے سے انصاف ملنا چاہیے ابھی تک ہم اس راستے پر گامزن ہیں، اس طرف ہم چل رہے ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ اس خواب کو ابھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ ریفارم کا آغاز ہی ہو جائے، کوئی اس کی پلاننگ ہی ہو جائے تو ول بی ویری ویری ہیپی کہ چلیں اس طرف چل تو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، آپ چانسلر ہیں یونیورسٹیز کے، جو ہائر ایجوکیشن کے مسائل اس وقت آ رہے ہیں پاکستانیوں کو، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالے۔ ایک پیٹیشن لے کے گئے تھے منیلا کے کورس میں ایک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن بجٹ کو بڑھائیے، سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوئی ہے ہائر ایجوکیشن کو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ پنجاب کو پڑھانا ہے، پاکستان کو پڑھانا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی ایفیشنسی بہتر ہوئی ہے، ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، ان کا دنیا میں جو ریکنگ سسٹم ہے اس میں بہتری آئی ہے۔ میں صرف آپ کو، میں بہاولپور تھا تو وہاں کے جو وائس چانسلر ہمارے، میں ان سے ملا تو میں آپ کو صرف ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی کا، کہ جب انہوں نے 15 مہینے چارج پہلے لیا تو اس یونیورسٹی میں 13,000 سٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ within 15 month اب 37,000 سٹوڈنٹ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ جب آپ لوگوں کو میرٹ پہ لگاتے ہیں تو پھر میرٹ ریزلٹ خود بخود جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یونیورسٹیز کی سچویشن بالکل بہتر ہوئی ہے، انسپائٹ کے بجٹ میں بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ہارڈشپ ہے، جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب کو اس کا جو ہے اپنے حصے کا جو ہے اپنا برڈن اٹھانا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ یوں ہی یہ معاملات ہماری اکانومی کے اگلے سال سے بہتر ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز یقینی طور پر پرائم منسٹر کی اور شفقت محمود صاحب کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ، کیونکہ یو آر دی چانسلر، آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ لوگوں نے جب ہم نے پوچھا ان سے سوشل میڈیا پہ تو وہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو 10,000 لگتے تھے ڈگری کرنے میں وہ اب 60,000 70,000 یہ کمپیریزن وہ بتا رہے ہیں۔ سو اس کے اوپر جو سیمسٹر کی فی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، سو اس حوالے سے ضرور آپ آئی ہوپ کہ کوئی پلان بنا رہے ہوں گے گورنر صاحب۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں تو جو بھی بچے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں ملنا بھی چاہتا ہوں، ملتا ہوں، جو پریزنٹیشن کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہماری جو پبلک یونیورسٹیز ہیں ان کا فی سکیل دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گی کہ جو پرائمری سکول ہیں پرائیویٹ ان سے بھی جو فیسیں ہیں وہ یونیورسٹی کی کم ہیں۔ ٹھیک، گورنر صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ بڑی اہم باتیں ہمیں گورنر پنجاب نے بتائیں، خاص طور پر نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے انہوں نے اس کی ضرورت کو کہا کہ اس کی یقیناً ضرورت موجود ہے، مگر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کون سی باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، کون سی جو نہیں۔ ڈو گیو می یور فیڈ بیک۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔